बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। आज का मौजू आप लोगों की खिदमत में जो पेश किया गया है वो है मालिक अशतर को मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लेटर लिखा था वो लेटर बहुत अहम है तारीख़ में। ऐसे मौला के बहुत से लेटर हैं मगर ये लेटर ऐसा है जिसमें इमाम ने मुफस्सल गुफ्तगू की है। अब यहाँ कुछ चीज़ों का तज़किरा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि ये 53 नंबर लेटर है नहजुल बलागा के एतबार से। नहजुल बलागा सब जानते हैं कि मौलाए कायनात के कलाम को जमा जिस किताब में किया गया है उसमें से एक किताब नहजुल बलागा है। ऐसे मौला के बहुत से कलाम हैं मगर इसको जमा करने वाली शख्सियत सैयद रज़ी, जिनका तारीख़ में आपने नाम सुना होगा। दो भाई थे, सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा, जो शेख मुफीद के ख़ास शागिर्दों में से थे। और इनके लिए ये दास्तान मशहूर दास्तान है कि शेख मुफीद ने ख्वाब में देखा कि ख्वाब में शहज़ादी कौनैन आई हैं और उनके दोनों हाथ में एक एक बच्चे हैं और वो कह रही हैं, या शेख, ए शेख, मेरे इन दोनों बेटों को तुम तालीम दो। ये जब बेदार हुए, नमाज से पहले बेदारी की कैफियत जैसे ही इन्हें मैसर हुई, फ़ौरन ये परेशान हो गए कि आखिर क्या वजह है कि ख्वाब में, रिवायत ये है कि अगर एक मासूम ख्वाब में आ जाए तो ख्वाब झूठा नहीं होता। यहाँ तो खुद शहज़ादी हैं, इमाम हसन हैं और इमाम हुसैन हैं, तीन लोग आए हुए हैं, तो ख्वाब तो झूठा नहीं हो सकता, ख्वाब ज़रूर सच्चा होगा। ताबीर तलाश कर रहे थे और पहले जितने भी बुज़ुर्ग उलमा जो पहले का ज़माना था वो इस तरह से मदरसों का सिस्टम नहीं था जैसे पहले था। अब नजफ़ अशरफ जो लोग ज़ियारत पे गए हैं वो जानते होंगे कि अलग अलग कमरे बने हुए हैं मौला के हरम में। ये कमरा फ़ला आलिम का, ये कमरा फ़ला, यानी सारे दर्स व दुरूस वो खुद हरम के ही आसपास या मस्जिद के मेहराब के आसपास ही होता था। सैयद बल्कि शेख मुफीद वो ताबीर तलाश कर रहे हैं कि ताबीर क्या होगी। बैठे थे जहां वो दर्स देते थे वहीं बैठे थे, क्या देखा, सेम उसी तरह से एक औरत आई और आके कहती है, वही जुमला दोहराया, या शेख अल्लिमहुमा, ऐ शेख इन दोनों बच्चों को तुम पढ़ा दो, तुम इन्हें तालीम दे दो। फौरन उन्हें समझ में आ गया कि रात का ख्वाब जो मैंने देखा था उसकी ताबीर ये है। ये कौन दोनों बच्चे हैं? ये वही बच्चे हैं जिसमें से एक सैयद रज़ी और एक सैयद मुर्तज़ा। सैयद मुर्तज़ा बात उलमा के हालात पे आ जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। सैयद मुर्तज़ा वो हैं कि जो लहजा शेख मुफीद के हवाले से मिलता है कि जब भी उन्हें अली का लहजा सुनना होता था तो वो कहते थे, ए सैयद तुम गुफ्तगू करो, तुम्हारे लहजे में अली का लहजा है। अब यहाँ बात ये भी आ सकती है कि अली के लहजे में, इसका मतलब ये है कि क्या शेख मुफीद अक्सर बेशतर अली से कलाम किया करते थे? मुमकिन है कलाम किया करते थे, इसलिए उन्होंने ये जुमला कहा। ये दो भाई तारीख़ के वो शख्सियतें हैं तारीख़ की कि जिसे तारीख़ याद करती है और उन्होंने बहुत से काम किए।
سید مرتضیٰ کا کام الگ ہے اور سید رضی کا کام الگ ہے۔ سید رضی جو لوگ کاظمین میں زیارت کرنے گئے ہیں، خود کاظمین میں حرم سے ایک آگے ایک گلی ہے، وہاں ایک کونے پہ ان کی قبر ہے سید رضی کی۔ اچھا، سید رضی نے سارے کلام کو جمع نہیں کیا مولا کائنات کے، ان کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ بلیغ اور فصیح، مثلا ہم آپ اپنی زندگی میں یا ہر آدمی کی جو زندگی ہوتی ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کچھ جملہ یا کچھ حصہ، کچھ گفتگو بہت سوچی سمجھی رہتی ہے، جس میں ساری چیزیں ایک سے ایک ملتی ہے۔ حالانکہ مولا کا ہر کلام فصیح و بلیغ ہے، مگر سید رضی نے ان کو اس زمانے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فصیح و بلیغ زیادہ نظر آیا، سب فصیح و بلیغ ہے، جو زیادہ فصیح و بلیغ نظر آیا اس کو ایک جگہ جمع کیا، تو ہمارے سامنے نہج البلاغہ ہے۔ تو اس کو جمع کرنے والے سید رضی ہیں، اور اس پورا نہج البلاغہ 3 حصوں پر ہے۔ امام کے اس کے اندر خطبے ہیں، جو امام نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں، وہ الگ الگ خطبے، یا امام نے جو لیٹر الگ الگ لوگوں کو، الگ الگ حکومتوں کو، الگ الگ لوگوں کو جو لیٹر لکھا ہے، وہ امام نے جو ارشاد فرمائے ہیں وہ اس کے اندر ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے جو کلمات قصار کے نام سے ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں جس کا ترجمہ آپ کو اچھی زبان میں اردو اور ہندی دونوں مولانا شاہد حسین میثم صاحب کا بہترین ترجمہ کہ ترجمے ہی سے بات واضح ہو جائے، وہ موجود ہے۔ کیا جانیے تو علی نے کیا کہا، یہ کلمات قصار کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ کلمات قصار جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں اور جو بہت زیادہ مطلب رکھتی ہوں۔ تو اب نہج البلاغہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں، اسے سمجھیں، اسے پڑھنے کی کوشش کریں مولا نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اب میری گفتگو آج جس لیٹر کے حوالے سے ہے، وہ لیٹر تاریخ کا بہت اہم لیٹر ہے، بلکہ دنیا کی تمام حکومتیں ایک کام کرنا چاہتی ہیں، ہر ملک، ہر علاقہ یہی چاہتا ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو جس کے اندر لوگوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ انسان نے بہت سے قانون بنائے، بہت سے قانون جمع کیے، کافی لوگوں کا ذہن لگا، بہت سے انسانی پہلوؤں پہ باتیں کی گئیں، اور ہر طرح سے جوڑ گھٹاؤ کر کر جو جمع کیا گیا، پھر بھی ایک اس میں کمی رہ جاتی ہے کہ وہ ویسا جواب نہیں دے پاتا ہے جیسا ایک قانون سے توقع ہے۔ جیسے آپ پوری دنیا کے حالات سے آگاہ بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے لیے امن و امان چاہتے ہیں، مگر آپ غور و فکر کریں گے تو انہی کو سب سے بڑا دہشت گرد پائیں گے، جو سب سے زیادہ دم یہ بھر رہے ہیں کہ ہم مظلوموں کے مددگار ہیں، تو وہ مظلوم کے ساتھی نہیں بنتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا پاکٹ پارٹنرشپ میں پارٹنر کون ہے، میرا صرف پیسے کا ریلیشن شپ کس سے ہے، اس کا میں ساتھ دوں گا، چاہے وہ ظالم ہو، مظلوم ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ دنیا کی قانون بہت سے بنائے گئے، مگر وہ عمل میں نظر نہیں آتے۔ پوری دنیا کے لیے اگر کوئی قانون اچھا بنانا ہے، حکومت کو چلانا ہے، ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، اگر اسے صحیح قانون چاہیے تو کہیں نہ جائے، وہ مولا کائنات کے اس لیٹر کو پڑھ لے، جو مولا کائنات نے مصر بھیجتے وقت کس کو، مالک اشتر کو جب مصر بھیجا تھا، گورنر بنا کے کہا تھا یہ لیٹر لے کے جاؤ، اب پڑھو، یہ خاص میں نے تمہارے لیے لکھا ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور اس لیٹر کا بہت سے پیغام ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ بھائی یہ لیٹر کا ہم سے کیا لین دین ہے، ہم نہ کہیں کے حاکم، نہ کہیں کے پرائم منسٹر، نہ کہیں کے ہوم منسٹر، یہ ہے ہی نہیں،
تو ہم سے کیا لین دین ہے؟ یہ تو مثلاً جب حکومت بنائیں گے تب اس وقت اس لیٹر کو پڑھا جائے گا۔ نہیں، مولا کائنات نے مالک اشتر کو یہ لیٹر لکھ دیا تو لیٹر کا مطلب صرف یہ نہیں تھا اے مالک صرف تم دیکھو، بلکہ مالک اشتر ایک جگہ کی حکومت کو سنبھالنے کے لیے گئے تھے۔ ہم سب اپنی اپنی حکومت دیکھ لیں بس، اگر ہمارا عنوان یہ ہو جائے کہ ایک حاکم جو اس کے انڈر میں جتنی حکومت ہے وہ اس حاکم کے لیے اس لیٹر کا پڑھنا، اس حکومت کو چلانے والے کے لیے اس لیٹر کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم لوگ الگ الگ دائرے سے دیکھیں، اگر کوئی فیملی لے کے چل رہا ہے تو وہ 2-3 یعنی اپنے بچوں کا حاکم ہے، وہ اپنے بچوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں پر آرڈر چلا رہا ہے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ پر حکومت چلا رہا ہے، وہ وہاں پر اپنی باتوں کو رکھ رہا ہے۔ اگر کوئی کمپنی بنانے والا ہے تو ایک کمپنی وہ چلانے کے لیے کئی لوگ اس میں کام کرتے ہیں، تو ایک کمپنی بنانے والا، ایک تاجر، ایک مولانا اگر ہے تو وہ مولانا جب لوگوں سے ملتا ہے تو اس کی حکومت، جیسے مجھ سے اگر کوئی کہے کہ آپ کی رعایا کون لوگ ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں جو مسجد سوٹر گنج کی مسجد میں جو لوگ آتے ہیں وہ ریگولر میرے رابطے میں ہیں اور مجھ پر شرعی کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ جو پوری ہونی چاہیے۔ یعنی ہر آدمی کی رعایا دیکھی جا سکتی ہے، جس کا اب حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس کا غلام ہو۔ حکومت کا یہ بھی غلط مفہوم نکالا گیا کہ آپ کی رعایا آپ کی غلام ہو، نہیں۔ ہمارے ہاں اگر بینک مینیجر بنا ہے تو ہمارے پیسوں کی نگہبانی کرنے کے لیے، نہ کہ وہ ہمارے پیسوں کو لوٹنے کے لیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بینک مینیجر ہے نا کسی کو منہ نہیں لگاتا، اس کی اوقات بس اتنی ہی ہے کہ لوگ اگر پیسہ نہ دیں تو وہ مینیجر نہ رہے۔ مگر وہ کیا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے انڈر میں اتنے لوگ آگے پیسہ لیں، وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے انداز سے دیکھتا ہے۔ تو اب اس زاویے سے دیکھا جائے تو ہر آدمی کی چھوٹی چھوٹی حکومت ہے، کسی کے 2 لوگ، کسی کے 4، کسی کے 5، کسی کے 10۔ کوئی مولانا کی الگ رعایا، ایک اپنے گھر، ایک مین جو گھر کو چلانے والا ہے اس کی رعایا، محلے والوں کی رعایا، الگ الگ قسم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ لیٹر ہر اس آدمی کو پڑھنا چاہیے جس کے انڈر میں 1 یا 2 لوگ بھی رہتے ہوں۔ صحیح ہے بات یہاں تک؟ آپ لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی، 1 یا 2 آدمی۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم لوگ الحمدللہ وہ والے حاکم تو نہیں ہیں، مگر اس طرح سے اللہ نے ہمارے انڈر میں بہت سی چیزوں کو رکھا ہے۔ ہمارے اندر، ہم اگر کسی کمپنی کے مالک ہیں تو ہمارے اندر بہت سے لوگ کام کرنے والے ہیں۔ ہم کسی اسکول کے ٹیچر ہیں تو ہمارے انڈر میں 50-100 لڑکے پڑھنے والے ہیں۔ ہم کسی محلے کے مولانا ہیں تو اس مسجد میں آنے والے 50-100 نمازیوں کے ہم دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ ہم اگر کسی بھی چیز کے اگر تھوڑی سی بھی ذمہ داری ملی ہے، ہم گھر چلانے والے ہیں تو کم سے کم ہم اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ لیٹر ہمیں اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ ہمارا تعلق اپنی قوم سے، اپنے انڈر میں رہنے والے لوگوں سے کیسا ہونا چاہیے، کہاں برتاؤ کیسا ہو، کیسی غلطیوں کی وجہ سے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رعایا اور حاکم میں درار آ جاتا ہے، کیوں؟ ان ساری چیزوں کو امام نے اس لیٹر میں ذکر کیا ہے۔ آج صرف میں ایک اسٹرکچر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ پورے اس لیٹر میں کس طرح کی باتیں اور کتنے زاویے پہ باتیں ہیں، اس کو یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہر ایک چیز پہ ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، مگر بات کے مطالب بہت تیزی سے بھی اس لیے کیا جائے گا تاکہ یہ 2-3 ہفتے میں ختم ہو جائے۔ مولا کائنات اچھا جب بھیج رہے ہیں مالک اشتر کو، تو مالک اشتر سے پہلے محمد ابن ابی بکر جس کو امام نے اپنا بیٹا کہا تھا ابو بکر کا بیٹا، مگر امام نے اپنا بیٹا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس طرف نہیں تھا، مولا کی طرف تھا۔
तो मिस्र का गवर्नर मोहम्मद इब्न अबी बकर को भेजा। अच्छा, मिस्र तारीखी एतबार से वो हमेशा एक ऐसा मकाम रहा जहां हमेशा कल्चरल और तमद्दुन और हर एक चीज में तरक्की बहुत तेजी से पाई गई। आप अगर तारीख देखें तो हमेशा बड़े बड़े बादशाहों ने अपना जो बादशाहत के लिए जो जमीन भी चुनी वो ज्यादातर मिस्र को तलाश किया। अब फिरौन को ले लीजिए और इस तरह से हिस्ट्री में बहुत से तारीखी पहलू आपको मिल जाएंगे। दूसरे खलीफा के ज़माने में मिस्र वाले मुसलमान होते हैं। तीसरे खलीफा में फिर वहाँ पे अपने लोग नुमाइंदे भेजना शुरू करते हैं। तीसरे खलीफा के ज़माने में एक गलत नुमाइंदा वहाँ पहुँचा, और बहरहाल आप बेहतर जानते हैं जब हाकिम ही गलत हो और सारा मामला ही जुल्म के ऊपर हो तो वो भेजा गया जब, तो वहाँ पर जो खास लोग थे उनके और ये नुमाइंदे के दरमियान टकराव हुआ और एक बहुत शोरिश और एक वहां पे बहुत बड़ा फितना हुआ। उन लोगों ने लेटर भेजा यहाँ कि आप इसे हटाइए, तो उसने भी ये डिमांड कर दी थी कि जो लोग, यानी यहाँ से ये लेटर जो रिटर्न में जवाब में गया तो कहा कि देखो अभी फिल वक्त हम तुम्हें साइड कर रहे हैं और उसके बाद उन लोगों को जो वो हैं जो फितना कर रहे हैं तुम्हें हम साइड में करके फिर उन्हें हम कत्ल करवा देंगे। ये लेटर का राज खुल गया। उसके मुकाबले में वहाँ पर एक अफरा तफरी मची और जब हालात बहुत खराब हो गए और इधर वही सबब, यानी कत्ले उस्मान का एक सबब ये भी है जो मिस्र में अपने गलत नुमाइंदे को भेजना और उस गलत आदमी की तारीफ करना। हालात आपके सामने हैं, गलत की खुद तायीद करना, इसीलिए ज्यादा नुकसान उसे पहुंचता है जो गलत की तायीद करता है। खुद जो गलत कर रहा है वो तो जा ही रहा है, वो तो डूब ही जाएगा, उसको तो नाबूद होना ही है। जो साथ दे रहा है वो चाहे सुपर पावर ही क्यों ना हो, उसे भी नाबूद होना ही है। जैसे ही हुकूमत डावाडोल होने लगी, इधर कत्ले उस्मान का मसला आ गया। कत्ले उस्मान का जो मसला आया, मौला के पास हुकूमत आई। मौला ने ऐसे हंगामी माहौल में जब भेजा तो वहां पर अब टिकना आसान नहीं था, इसलिए कि अब तक जो मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदे गए थे वो लूट पाट वाले गए थे, वो उनके हक में बातें नहीं कर रहे थे। वो हमेशा अब निगाहें उनकी मनफी थी, निगेटिव नजर थी उनकी। उसके बावजूद जब मोहम्मद इब्न अबी बकर को भेजा तो उसमें फिर शाम के हाकिम ने चाल चल के उसमें अपना काम कर लिया और मोहम्मद इब्न अबी बकर की शहादत होती है। मोहम्मद इब्न अबी बकर को वहां से उस हाकिम शाम की उस चालबाजी या फितना में ये मोहम्मद इब्न बकर की हुकूमत थोड़ा सा ऊपर नहीं, इसलिए कि संभालना आसान नहीं था। उस वक्त एक मजबूत और समझदार, हर एतबार से मजबूत इंसान की जरूरत थी। तो ऐसे माहौल में मालिक अश्तर को इमाम ने भेजा, जाओ तुम मालिक अश्तर हो। और मालिक अश्तर अली के लिए वही निस्बत रखते हैं जो अली रसूल से निस्बत रखते हैं, यानी जो इत्मीनान अली रसूल को देते हैं वही इत्मीनान और भरोसा मालिक अश्तर की जात पर है, अली इब्न अबी तालिब को। जब भेजा तो आप समझ लें कि जो अली के पास इतने साल से शागिर्द रहा हो, अली के साथ रहा हो, जंगों में शरीक रहा हो, और इतनी जंगों के बावजूद भी जब इमाम भेज रहे हैं तो इमाम एक मुफस्सल लेटर दे रहे हैं जिसमें मुतवज्जे कर रहे हैं, मालिक ठीक बाजू मजबूत है मगर यहाँ गलती ना हो। मालिक ये चीजें हैं इंसान की कामयाबी का राज। किसी भी हाकिम और किसी भी टीचर और किसी के भी अंडर में जो रियाया रहती है उसकी कामयाबी का राज ये है। इसलिए अब पूरे लेटर का हिस्सा 3 तरह से बनेगा। इमाम की कुछ गुफ्तगू ये है कि एक हाकिम को मानवी और अखलाकी एतबार से कैसा होना चाहिए। ये एक पूरा का पूरा चैप्टर इस बात पे हम लोग पे आपस में गुफ्तगू करेंगे, वो ये कि एक हाकिम के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। दूसरे,
ایک حاکم کا کام کر، اس کے انڈر میں کوئی مال جمع کرنے والا، کوئی لکھنے والا، اس کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کہ ایک حاکم کا لوگوں کے مقابلے میں، لوگوں کے سامنے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ ایک یہ کہ اس کا خود اخلاق کتنا اچھا ہونا چاہیے، معنوی اخلاق، اور اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرا کہ وہ لوگوں جو اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، جو اس کی حکومت کو چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ تیسرا لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ اب اگر اسی کو دیکھا جائے تو 3 نام دیا جاتا ہے، وہ کیا؟ 3 چیزیں آتی ہیں۔ آپ ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے اخلاق میں تو کہا جاتا ہے آپ کا رابطہ 3 طرف سے محکم ہو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2 طرف محکم رکھتے ہیں، 1 طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ اور شرح ابن ابی الحدید نے انہوں نے لکھا ہے کہ غرب نے، دنیا کی ہر حکومت نے قانون بنایا لوگوں کو سکون دینے کے لیے، لوگوں کے حق کے لیے، مگر مشکل کیا ہے؟ مشکل ایک ہی جگہ ہے کہ وہ قانون تو بناتے ہیں مگر یہ حاکم کا اللہ سے رابطہ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ عمل پیرا نہیں ہو پاتا۔ جیسے 3 رشتے ہونے چاہیے، 3 رابطے ہونے چاہیے۔ ایک رابطہ اپنے لوگوں سے جو خاص ہے، جو آپ کے خاص ہیں ان سے، ایک عوام سے، اور ایک اللہ سے۔ ایک جگہ اگر کمزور ہو گیا، اجب مان لیجئے عوام کو چھوڑ دیا، یعنی لوگوں سے رابطہ کمزور ہو گیا، تو پھر بہت سی عبادتوں پہ ہمارے سوال ہیں۔ نماز پڑھتے ہو، مجبوروں کی ضرورت کو نہیں پہنچتے ہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دیا۔ یہ ساری کس چیزوں کی طرف تھا؟ کہ تمہارا جتنا مضبوط رشتہ اللہ سے ہوگا اتنا ہی مضبوط رشتہ عوام سے ہوگا۔ اور عوام 2 حصے میں، ایک عوام خاص ہے، ایک عوام عام ہے۔ عوام یعنی لوگوں میں سے 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک جو آپ کے بہت قریبی ہیں اور ایک آپ کے قریبی نہیں ہے مگر ان کا بھی حق آپ کے اوپر ہے۔ جیسے ایک یہ ہے کہ آپ کی فیملی ہے، اس لیٹر کو ہم لوگ اپنے گھر والوں کو اعتبار سے، ایک آپ کی فیملی ہے جو آپ کی قریبی ہیں، مگر ایک جو دور والے ہیں وہ آپ کے اطراف اور محلے میں رہنے والے یتیم بچے ہیں، ضرورت مند افراد ہیں، تو ان سے آپ کا رابطہ کیسا ہونا۔ تو اب شرح ابن ابی الحدید یعنی ابن ابی الحدید نے کہا کہ دنیا نے قانون تو بنایا مگر ہر جگہ ان کی مشکل جو آئی، جو آج تک کامیابی تک نہیں پہنچے، صرف اس لیے کہ ان کا رابطہ خدا سے مضبوط نہیں ہے۔ اور جب رابطہ خدا سے مضبوط نہیں ہے تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں ایٹم بم مار دو سب اڑ جائے۔ اگر خدا سے رابطہ مضبوط ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں یہاں ایٹم بم مار رہا ہوں تو وہاں مجھے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس ایٹم بم سے اڑائیں گے۔ اس راستہ، وہ رابطہ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سب ڈھونگ مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم یہ ضرورت پوری کریں گے اور یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ ساری چیزیں پیش کر دیتے ہیں۔ مگر مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ان کا، اب آپ سوچئے کہ ایک نظام یہ ہے کہ لوگ خدا کو اس طرح سے نہیں مانتے، لوگ خدا پہ بھروسہ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، اور سارا دار و مدار خدا پہ بھروسہ، خدا سے رابطہ پہ ہے۔ دنیا کل تک شاید نہ سمجھتی ہو، کل تک شاید کربلا کے واقعوں کو لوگ جھٹلا رہے ہوں، مگر آج کم سے کم اس بات کو تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سے اگر رابطہ مضبوط ہے تو کم ہونے کے باوجود بھی سپر پاور کو بھی گھٹنا ٹیکنا پڑ رہا ہے، یعنی یہ بڑی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رابطہ خدا سے مضبوط ہے، اور ان لوگوں کے پاس سارے قانون، سارے اچھے میٹنگ، اچھے پارلیمنٹ، سب کچھ ہونے کے بعد اللہ سے رشتہ کمزور ہے، تو ہر چھوٹے آدمی جس کے پاس اللہ موجود ہے اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار، کوئی راستہ نہیں۔ دنیا میں یہی قاعدہ اور قانون ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اس سے دنیا ڈرے گی۔ جیسے کہ آیت اللہ خامنائی، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کی باتوں سے ہر دشمن ڈرتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب لیٹر میں جو حصے ہیں وہ بہت اہم ہیں،
اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو یہ ہے 3 حصے پہ بات ہوگی ہماری. پہلی بات یہ ہوگی کہ اس کا خود کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. اچھا، اس میں بھی 2 طرح کی چیزیں ہیں. کچھ یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر، ایک حاکم کے اندر، ایک جس کے انڈر میں کچھ لوگ ہیں، اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے اور کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ بھی 2 حصے بنے، یعنی کچھ چیزیں ہونی چاہیے اور کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس میں بھی جو کچھ چیزیں ہونی چاہیے اس میں بھی 2 طرح کے. ایک یہ ہے کہ خود اپنے لیے، اور ایک یہ ہے کہ سوسائٹی کے لیے. اسی طرح جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ خود اپنے لیے اور کچھ چیزیں سوسائٹی کے لیے. صرف آج ہمیں ہیڈنگ ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد والے جلسے میں ہم انشاءاللہ وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. اب اس میں کیا ہے، لیٹر کا اگر پہلا حصہ پڑھا جائے تو امام فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ جو لیٹر میں بھیج رہا ہوں یہ بندے خدا امیر المومنین علی نے مالک اشتر کے نام لکھا، اپنے آپ کو بندے خدا کہا. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ مولا کائنات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ اگر ہم اپنے آپ کو قبول کر لیں تو پھر ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. لیٹر کے پہلے ہی حصے پہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ایک اللہ کے بندے کی طرف سے یہ لیٹر ہے مالک اشتر کے نام. یعنی یہاں بات بندگی کی ہے، یہاں خود کی طاقت کو آزمانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اپنی بندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. اگر اللہ نے کسی کو بڑی ذمہ داری دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حساب و کتاب بھی بہت سخت ہوگا، اسے پھر آسانی سے چھوڑا نہیں جائے گا. کیا 4 کام کے لیے بھیجا. کہا پہلا کام یہ ہے جاؤ خراج جمع کرنا. خراج یعنی اب جو بھی زکوٰۃ ہے، یعنی مالی جو بھی چیزیں ہیں، زکوٰۃ یا جنگ میں جو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، جنگ میں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، خمس ہو گیا، یہ ساری چیزوں کی جمع واری کے لیے آپ کو بھیج رہا ہوں. 1 دشمن سے جہاد کے لیے آپ کو بھیج رہا ہوں. 2 تیسرا حالات کی اور وہاں کے لوگوں کے لیے اصلاح کرنے کے لیے جو وہاں خرابیاں آ گئی ہیں. اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ کو شہر اور زمینوں کو آباد کرنا ہے. ایک حاکم کا ایک کام، 4 کام میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ زمینوں کو آباد کرے، نہ کہ اس زہریلے میزائل سے اسے برباد کرے. دونوں میں فرق ہے. حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے. اس کے بعد اب آپ کبھی سوچیں کہ مولا کائنات جن کی شاگردی میں رہ چکے ہیں مالک اشتر، اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں پہلی نصیحت تم کو یہ ہے اے مالک، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو. امرہ بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس کے بعد اس کی اطاعت کرو، اور جن فرائض اور سنن کو اپنی کتاب میں یعنی قرآن میں بیان کیا ہے ان کی اتباع کرو. کوئی شخص ان کے اتباع کے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم ایک اچھے حاکم بننا چاہتے ہو، ایک اچھے گورنر بننا چاہتے ہو، ایک اچھے گھر کو چلانے والے بننا چاہتے ہو، ایک اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہو، ایک اچھے مولانا بننا چاہتے ہو، ایک اچھے سماج سیوک بننا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ بغیر اللہ و رسول کی جو کتاب جو قرآن آئی ہے اس کے اوپر عمل کیے کہ یہ بغیر ممکن نہیں ہے کہ تم اچھے بن جاؤ. یعنی تمہارے لیے یہ کتاب اہم ہے. ٹھیک. اس کے بعد کہا کوئی شخص ان کو انکار، اور اگر کوئی شخص انکار کر دے تو وہ بدبخت ہو جائے گا. امام اس لیٹر کے ذریعے بہت اہم پوائنٹ ہے. امام اس لیٹر کے پہلے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو،
اور جو اللہ نے قرآن میں واجب اور مستحب چیزوں کو رکھا ہے اس کو عمل کو انجام دو، اس لیے کہ بغیر اس کام کے کیے کوئی نیک بخت نہیں بن سکتا، اور اگر کسی نے اس کام کو ٹھکرایا انکار کیا وہ بدبخت ہو جائے گا۔ اب تاریخ آپ کے سامنے ہے، امام یہ بتا رہے ہیں ایک اچھے حاکم، ایک اچھے گھر والے اور ایک اچھے سرپرست کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت میں عمل کرنے والا ہو تو نیک بخت بنے۔ اب سمجھ میں آیا پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ وہ لوگ کیوں بدبخت ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے کھول کے کہا تھا کہ ہم بس قرآن پہ عمل کریں گے، ہمیں حدیث نہیں چاہیے، اور جب حدیث سے جواب ملا تو پھر قرآن بھی ہے، یا نہ یہ اصل میں نہ قرآن پہ عمل کر رہے تھے اور نہ حدیث پہ۔ اور امام یہاں پہ بدبختی اور نیک بختی کا معیار بتا رہے ہیں۔ جو حاکم، جو گھر والا، اگر جو سرپرست قرآن پر عمل کرتا ہے وہ نیک بخت ہوگا، اور سب جانتے ہیں، ہاں تاریخ سامنے ہے کس نے کتنا قرآن پر عمل کیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اپنے دل، ہاتھ، زبان سے دین خدا کی مدد کرتے رہو۔ اپنے دل یعنی عقائد کے ذریعے، ہاتھ یعنی ہاتھوں سے مدد کے ذریعے، زبان یعنی گفتگو کے ذریعے اللہ کی مدد کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے یہ ذمہ داری لیے ہے اپنے مددگاروں کی مدد کرے گا۔ اللہ نے یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ اپنے مددگاروں کی مدد کرے گا، اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ اسی کی مدد کی جائے گی جو اپنے دل، ہاتھ اور زبان سے اللہ کی مدد کرے گا۔ اب اگر آج لوگ یہ کہیں کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا تو ان سے پہلا سوال یہ کرنا چاہیے، حضور آپ نے اپنے دل، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اللہ کی کب مدد کی ہے کہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت بھی ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اپنے دین کی حمایت کرنے والوں کو عزت و شرف عنایت کرے گا۔ بے شک اور ایسا ہی ہے، جو دین کی حمایت کے لیے اٹھ رہا ہے اسے ایسی عزت اور شرف مل رہی ہے کہ کچھ لوگ شروع میں اسے آتنکواد کہہ رہے تھے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسی کو اصل جہاد اور اسی کو اصل فوج اور اسی کو اصل دنیا کا اچھا انسان بتایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کی مدد کرے، جو خدا کی نصرت کرے، اسی کے لیے اللہ کی نصرت بھی ہے اور اسی کے لیے اللہ کی عزت بھی ہے۔ اب یہاں پہ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، باتیں اس میں دوسرا حکم جو ہے وہ خواہشات کو کچل دینا، اسے چھوڑتا ہوں۔ بس ایک صرف وہ کن چیزوں پہ بات ہوگی اس میں وہ بہت اہم ہے۔ ایک سرپرست اور حاکم اور گھر چلانے والا، ٹیچر، مولانا، مولوی جو بھی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے لیے کیا ہے، یا کچھ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے یا کچھ چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے وہ اپنے فردی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ وہ خود کو اچھا بنائے۔ اگر وہ خود اچھا نہیں ہے تو وہ پھر کسی کو اچھا نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہم یہ گھر، اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اگر یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا میری مدد کرے، تو پہلا سوال یہ ہے آپ نے اپنے بیٹے کی مدد کب کی؟ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ہمارے کام آئے تو پھر یہ ایک حاکم کا تو معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا کام آتا رہے کہ لوگ اس کے کاموں کی وجہ سے اس کے کام آئے۔ پہلی یعنی خود ایک سرپرست کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ پہلی وہ یہ ہے کہ وہ خود کو بنائے، دوسرا اللہ سے رابطہ مضبوط رکھے، تیسرا اس لیے کہ اللہ سے رابطہ مضبوط رکھے گا تو ہی اسے عزت بھی ملے گی، تو ہی اسے نصرت بھی ملے گی، اور قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہو۔ اب اجتماعی جو لوگوں کے اعتبار سے کیا ہے کہ ایک ہمارے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے وہ بعد کے چیپٹر میں آئیں گی، جس کو میں صرف آج اشارہ کر رہا ہوں۔
عیب کو چھپایا جائے، کسی کے راز کو چھپایا جائے، اور ساری دلیلوں کے ساتھ کہ تم اگر کسی کے راز کو چھپا رہے ہو تو پھر کیا فائدہ ہوگا، اگر تم ظاہر کرو گے تو نقصان کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں. اس لیے کہ ایک حاکم، اب بہت سے لوگ مجھ سے مولانا ہوں اپنی بہت سی پرسنل لائف، اپنی وائف کی بہت سی مشکلات آ کے ذکر کرتے ہیں، تو وہ کس بھروسے؟ اسی بھروسے کہ میں کسی سے نہ کہوں. اس لیے کہ رازداری میں اگر امانت میں خیانت ہو جائے مسئلہ خراب ہے، اور اللہ پھر ان چیزوں کے ذریعے امتحان بھی لیتا ہے. ان چیزوں کے ذریعے اگر کسی کی زبان کھلنے لگے گی تو لوگ پھر اپنی باتوں کو نہیں رکھیں گے. صحیح لوگوں سے مشورہ کرنا، دشمن کے ساتھ کیسا اس کا برتاؤ ہونا چاہیے، پھر جو چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے وہ کیا، وہ اللہ کے سے جنگ نہ کرے. اب وہاں پہ خود امام کی تعبیر رہے گی کہ جنگ سے مراد کیا ہے، تکبر اور گھمنڈ کبھی نہ کرے. اس لیے کہ لیٹر، جب بندہ لفظ آ گیا ہے تو لیٹر کا پہلا ہی حصہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اگر بڑی بھی حکومت مل جائے تو گھمنڈ نہ ہو. یہ نہ کہ آج یہاں تک ہے تو کل ہم اپنی مرضی سے اور بھی زمین کو دوسرے کی چھین لیں گے. اور تیسرا جو اجتماعی پہلو یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی اگر غلطی کر رہا ہے اور وہ اگر معافی مانگ رہا ہے تو اس کو بخشنے سے پیچھے نہ ہٹنا، اس کو سزا دینے میں، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو سزا دینے میں جلدی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، اور تبعیض یعنی نظام طبقاتی، گورا کالا، اونچا نیچا، سید شیخ، ان سب چیزوں میں تبعیض کے قائل نہ ہونا. یہ ایک سرپرست کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف خلاصے کے طور پر موضوع میں نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ بعد کی جو ہم لوگوں کی یہ کلاس ہوگی اس میں ہم ذکر کریں گے. ایک اہم موضوع ہے اور بہت اہم ہے کہ گھر کو کیسے چلانا چاہیے، ایک ٹیچر کو کیسے رہنا چاہیے، ایک حاکم کو کیسے رہنا چاہیے، ایک مولانا کو، اور جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہیں ان کے کیا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، اسی سے طے ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.